आदाब। अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू रजा सदीकी के साथ मैं हूं रजा सदीकी, और हमारे प्रोग्राम रूबरू में हमारे रूबरू हैं डॉक्टर इफ्तिखार शफी। डॉक्टर इफ्तिखार शफी शायर हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद हैं। उनकी अब तक 15 से ज़ायद किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आइए आपको अपने मेहमान से मिलाते हैं, लेकिन जरा ठहरिए, आपसे एक गुजारिश। अदबिस्तान आपका अपना चैनल है, इसे YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियो बर वक्त पहुंच सकें। अब मैं आपके और इफ्तिखार शफी के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। आइए इफ्तिखार शफी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार शफी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब रज़ाउल हक सदीकी साहब, और ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं अदबिस्तान के प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ, और आपने बहुत बहुत दूर तक, यानी आपकी जो रसाई है वो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में बैठे हुए लोगों तक है। और ये मेरे ख्याल में अदबिस्तान और अदबिस्तान का जो चैनल था ये उस वक्त से मौजूद है जब अभी लोगों को इस हवाले से कोई बुनियादी मालूमात भी नहीं थी। वो आपने ऐसे मेरे ख्याल में आप चंद लोगों में शुमार होते हैं कि जिन्होंने बिल्कुल इब्तदा में इस चैनल के जरिए जो है वो अदब और अदीब की खिदमत के हवाले से काम किया। ये इस तरह था कि मैंने जो है टॉकिंग जो प्रोग्राम होते थे वो तो दुनिया भर में मौजूद थे, लेकिन वीडियो व्लॉग जो हैं ये पहला मैंने शुरू किया था रजा सदीकी का बोलता कालम के नाम से। खैर ये तो एक वो है, इसको भी 10-12 साल हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना थोड़ा सा सवानही तारुफ करा दीजिए ताकि हम उसके बाद आगे चलें। जी रजा साहब, वो जो सवानही तारुफ होता है या जो जिंदगी होती है वो तो बड़ी बड़ी अहम शख्सियात की होती है। बहरहाल ये एक आप यूँ कह लें कि मेरा ताल्लुक साहिवाल से है, जो एक जमाने में मंटगुमरी था, और मंटगुमरी के भी उस इलाके से है जिसको शायद रेड इंडियंस बनाकर एक तरफ छोड़ दिया गया। वहां के बाशिंदों को रेड इंडियंस बना दिया गया। उस इलाके को एक ऐसा इलाका बना दिया गया कि शौरी तौर पर उसको इल्म दानिश से दूर रखा गया। ये दरियाए रावी के किनारे आबाद कबाइल, जो दरियाए रावी साहिवाल के करीब से गुजरता है, ये वही रावी है जो लाहौर की तरफ से आता है और आगे जाकर दरियाए सिंध में गिरता है। उसी रावी के किनारे पर आबाद कबाइल में से मैं भी वहीं पैदा हुआ, और ये वो इलाका था जहाँ पे एक जमाने में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ अहमद खान खरल और उनके साथियों ने जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया था। तो बहरहाल उसमें फिर ये हुआ कि इब्तदाई तालीम वहीं से हुई। एक छोटा सा कस्बा है नूरशाह, जो इस हवाले से कोई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इल्म दानिश के हवाले से कोई मरकज रहा है, लेकिन ये है कि वो शौरी तौर पर उसको इल्म दानिश से दूर रखा गया। तो एक तरह से ये एक रद्द अमल था जिसके नतीजे में हम लोग इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल हुई। फिर उसके बाद जो हमारे डॉक्टर साहब, असल में तो ये चूंकि नूरशाह जो है ये गुगेरा का जो है, अगर पुरानी तारीख में देखें तो गुगेरा एक बड़ी अहम जगह है, और ये नूरशाह जो है ये उसका हिस्सा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जमाने में जिला था गुगेरा, और फिर उसके बाद जब वहां पे मज़ाहमत चली, आज़ादी की, तो उसके रद्द-ए-अमल के नतीजे में जब नुकसान होना शुरू हुआ तो फिर दो वजूहात थी जिनके बिना पर साहिवाल यानी मंटगोमरी जो था उसको जिला बना लिया गया। एक तो गालिबन रेलवे लाइन यहाँ से गुजरनी थी जो तरसीले अशिया के लिए जरूरी थी, और दूसरा ये कि यहाँ पर ज्यादा मुनासिब समझा जाता था कि जिला बना लिया जाए। तो मैं जैसे अर्ज कर रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल जहाँ मैं आजकल मुलाजमती उमूर भी अंजाम दे रहा हूँ, तो यहाँ से फिर मैंने FA और फिर उसके बाद BA किया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से MA और उसके बाद LLB किया, और इस दौरान में कुछ छोटी मोटी मुलाजमतें करता रहा। आप जानते हैं कि हमारे जैसे मुआशरों में जो सहराई दरख्त होते हैं
انہیں اپنی نمو کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ LLB کرنے کے بعد پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بطور لیکچرر میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میرا انتخاب ہوا, اور اس کے بعد پھر میں نے MPhil اور PhD اسلام آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا, اور پھر اس کے بعد میرا براہ راست انتخاب ہوا اس میں لیکچرر سے بطور ایسوسیٹ پروفیسر. اور آج کل میں اپنے کالج میں جہاں میں پڑھتا رہا ہوں وہیں پہ شعبہ اردو کو جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, صدر ہوں شعبہ اردو میں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شاعری اور شاعری کے ساتھ نقد و نظر, طالب علم کی نظر سے سب چیزوں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پڑھا جائے. جی جی, یہ تو ظاہر سی بات ہے, آپ کا ایک شعبہ ہے اور تحقیق اسی وقت چلتی ہے, اور جو طالب علم آگے چل کر استاد بنتا ہے تو اس کے لیے تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تازہ کار شاعری اور جدید لب و لہجہ کے شاعر آپ کس کو سمجھتے ہیں اور کیوں؟ آج کے دور میں اچھا میں یہ جی رضا صاحب, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اچھا میں ایک سوال یہاں پہ تھوڑا سا, وہ یہ آپ کا جو سوال ہے اس میں سے ایک سوال میرے ذہن میں فوری طور پر پیدا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا 18ویں صدی میں جو میر تھا وہ اپنے دور کا جدید شاعر نہیں تھا, یا اس کے دور میں ہی اس سے متصل دور میں مصفی یا قائم چاند پوری یا اس سودا میرے خیال بھی اپنے عہد کے جدید ترین شعراء تھے. اصل میں ڈاکٹر صاحب ان کے بارے میں یا قدیم شعراء کے بارے میں اگر ہم بات کریں نا تو یہ چونکہ اس وقت ذریعہ معاش کے حوالے سے درباری شاعر تھے, اس لیے یہ وہ کچھ لکھتے تھے جو دربار کی ضرورت ہوتی تھی. اس لحاظ سے ان کو اگر آپ ویسے تو جدید وہ اس وقت کے لحاظ سے جدید کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ دربار سے رضا بھائی اس دور میں نذیر اکبر آبادی بھی موجود ہے جس کا کسی دربار سے تعلق نہیں ہے, اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ کسی بھی دربار سے وابستگی نہ رکھتے ہوئے ایک پرائمری سطح کے اسکول کا مدرس ہے, اور وہ وہاں پہ رہتے ہوئے اس نے اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بھی لکھا ہے اور جم کے بات کی ہے, اس نے اس دور کی زندگی کی بات کی ہے. نہیں میں تو جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ تو ان شاعروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی آپ نے جو نام لیے وہ دربار سے منسلک رہے, میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بہت سارے شعراء ایسے تھے جنہوں نے جو جدید لب و لہجہ اختیار کیا, اور اب غالب جو ہے یہ اس لیے جو ہے الگ تھا کہ اس کی شاعری مختلف تھی, اسی لیے راندہ درگار بھی کیا گیا دوسری جگہ پہ, اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کی گئی. جی بالکل, میں بھی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر دور کا جو شاعر ہے وہ اپنے ہر زمانے کا شاعر اپنے دور کا جدید شاعر ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا, میرے خیال میں آپ باقاعدہ جدیدیت کے حوالے سے یا ماڈرنزم کے حوالے سے آپ نے پوچھا, تو آپ کا سوال بہت اچھا ہے رضا صاحب. ایک شاعر کو ہم نہیں کہہ سکتے, آپ اس میں میرے خیال میں اب ذرا ایک تھوڑا سا میں چھوٹی سی ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چلے ہم 20ویں صدی کے آغاز میں چلے جاتے ہیں. 20ویں صدی کے آغاز میں 2 بڑے شاعر ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ہم جدیدیت کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں, اکبر الہ آبادی اور الطاف حسین حالی. اب یہاں پہ میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ حالی جو ہیں وہ اسلوب کے لحاظ سے قدیم ہیں لیکن اپنے خیالات کے لحاظ سے جدید ہیں. وہ جدید انگریزی لالٹینوں کی روشنی میں راستہ دیکھنے کے قائل ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں فکری اعتبار سے اکبر الہ آبادی کریم خیالات کو پسند کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ اسلوب بڑا جدید استعمال کرتے ہیں. شوق لیلائے سول سروس نے مجھ مجنون کو اتنا دوڑایا لنگوٹی کر دیا پتلون کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں شاعر ہیں تو جدید, لیکن دونوں کے ہاں جدیدیت جو ہے وہ ادھوری ہے, مکمل طور پر جدید نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب 60 کی دہائی میں ہم پہنچتے ہیں تو میرے خیال میں وہ جو لسانی تشکیلات کا زمانہ ہے, نظم اور غزل کے حوالے سے ہم بہت سی ایک طویل فہرست ہے, ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم نظم اور خاص طور پہ جدید نظم کو دیکھیں گے تو یہ ساری جو ایک پوری ایک
جب پوری روایت کو ہم کھنگالیں گے تو میرے خیال میں فی الحال اقبال کے بعد مجید امجد ایک ایسا شاعر ہے جس کو ہم عہد حاضر کا جدید ترین شاعر کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلے کئی زمانوں پر بھاری رہے گا. لیکن یہ جو لوگ جو آج کا نقاد ہے اس نے ابھی تک جو ہے مجید امجد کو اس مقام پر نہیں رکھا جو آپ کہہ رہے ہیں. جی میں اس بات سے متفق ہوں اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجید امجد شناسی کے حوالے سے ابھی کوئی ایسی مضبوط روایت شاید نہیں بن سکی جیسا کہ اس کی ضرورت تھی. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بڑے شہروں سے بڑے ادبی مراکز سے دور رہ کر شعر کہنا اور پھر اس کے بعد اپنی جو شخصیت ہے اس کے بل بوتے پر آگے بڑھنا کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو, اس کے پیچھے کوئی لابنگ نہ ہو. مطلب ہم حیران ہوتے ہیں, میں فیض کا یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا کہ باقاعدہ اس کے لیے ایک باقاعدہ لابنگ ہے. حالانکہ فیض بھی اہم شاعر ہے, میں ان کی اہمیت اور ان کی عظمت کا انکاری نہیں ہوں, لیکن مجید امجد کا معاملہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میڈیا سینٹر سے دور تھے مجید امجد, دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں طبقاتی جو فرق ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی لوگوں کے تعلقات اور ان کو سمجھنے میں حائل ہو جاتے ہیں. دیکھیے نون میم راشد جو ہیں وہ بیوروکریٹ تھے, اس لیے نون میم راشد کو مجید امجد سے بہتر شاعر اور بڑا شاعر بنا کے پیش کیا گیا, جبکہ مجید امجد اور چونکہ مجید امجد کوئی بیوروکریٹ نہیں تھے اس لیے اور میڈیا سینٹر سے دور تھے اس لیے مجید امجد کو وہ اہمیت نہیں دی گئی. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی بالکل, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایسا بھی کوئی ناانصافی نہیں ہے مجید امجد کے حوالے سے. آج سے 6 سال پہلے 2014 میں 7 سالہ جو تقریبات منائی گئی مجید امجد کے حوالے سے, تو مختلف جامعات نے اپنے رسائل کے خصوصی نمبر شائع کیے. پاکستان کی مختلف جامعات میں مجید امجد پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے تحقیقی مقالے بھی لکھے گئے. مجید امجد تقریباً پاکستان کی ہر یونیورسٹی کے ایم اے اردو کے سلیبس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ انٹر کے لیول پہ جو ہمارے ہاں پنجاب میں باقی صوبوں کے بارے میں تو نہیں جانتا, لیکن ہمارے ہاں پنجاب میں جو ہائر سیکنڈری کی سطح پہ اردو پڑھائی جاتی ہے اس میں مجید امجد باقاعدہ سلیبس کا حصہ ہیں. اور ابھی تو یہ بقول ڈاکٹر وحید احمد کے کہ ابھی تو یہ جن بوتل سے باہر نکلا ہے, اس کے بعد دیکھیں گے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. راشد جو تھے وہ بھی جدید شاعر ہیں. چلیں یہ مجید امجد سے پہ تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ مجید امجد کا سبجیکٹ جو ہے وہ تو میرا اور آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے, اسے تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں. ہم دوسری شاعری پہ آتے ہیں کہ یہ کام اگرچہ نقاد کا ہے, آپ خود بھی تحقیق و نقاد کا کام کرتے ہیں, تو کیا کبھی خود شناسی کی آپ نے کبھی اپنی شاعری کے بارے میں اپنے خود شناسی کی کہ آپ کی شاعری شاعروں میں کس مقام پہ ہے؟ میرے خیال میں تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے, اور ویسے بھی ہمارا جو اجتماعی جو لاشعور اور شعور ہے اس سے یہ بات تعلق نہیں رکھتی. البتہ یہ ہے کہ اپنے لکھے ہوئے کو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اور ایک گہرے ناقد کی حیثیت سے, چاہے شاعری ہو چاہے نثر ہو, ایک بڑے سخت گیر نقاد کی حیثیت سے میں اس کو پڑھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ لکھنے کے دوران میں نے کہاں ٹھوکریں کھائیں اور کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئیں. تو یقیناً ایک ہر شاعر کی جو طبع ہے اس میں ایک نقاد تو چھپا ہوتا ہے, اور اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو غور و فکر کرنے کی سلسلہ تو موجود ہے, اور وہ میر سے لے کر مجید امجد تک ہے. ہر بڑا شاعر جو مختلف زمانوں میں گزرا ہے اس نے دیکھا ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارا تو وہ مقام نہیں ہے, ہم تو طالب علم ہیں. لیکن ایک اچھے اور ایک پڑھے لکھے ایک علم کے رسیا شخص ہونے کی حیثیت سے یہ چلے اس روایت کے ساتھ جڑا ہونے کی وجہ سے ہم بہرحال دیکھتے تو ہیں, اور اپنی شاعری کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے چل کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ مشکل عمل ہے, مجھے لگا کہ یہ جیسے اس پہ غور و فکر کرنا بہت ہی مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے. کاش ہمارے سارے شاعر اس چیز پہ غور و فکر کر سکیں.
ہمارے تو بہت سارے شاعر یہ بھی نہیں جانتے کہ یار انہیں شاعری کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، اصل ان میں کی زندگی کے اور مقاصد تھے، اصل میں کچھ اور کر پاکستان لیتے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایڈیٹر کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ ایڈیٹر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تعین کر سکے اور بتا سکے کہ اس شاعری کو چھپنا چاہیے، اس شاعری کو آگے جانا چاہیے، اور اس کو اگر آگے جانا ہے کس طرح جانا چاہیے۔ یہ صرف شاعری پہ نہیں، جی یہ ہاں بالکل، ہمارے ہاں ایڈیٹر کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے جی ہاں کہ آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اچھا جی 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 کہیے۔ میں بالکل میں متفق ہوں آپ کی بات سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پبلشنگ کے حوالے سے جو معیارات ہیں وہ بڑے ہی عجیب و غریب ہیں۔ پبلشر کہیں زیادتی کرتا ہے، قاری بیچارہ کہیں پہ مہنگی کتابیں خریدنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اب تو ایسے ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں شاید سوشل میڈیا کے آنے سے وہ ریاضت کم ہو گئی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ ایک صاحب میرے جاننے والے ہیں، میں نے ان سے یہ کہا، ایک دن میں نے گزارش کی، میں نے کہا کہ آپ شاعر بن سکتے ہیں لیکن ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ شاعر بنے، آپ کے یہاں بہور و اوزان کے بنیادی مسائل ہیں، تو کسی سے مشورہ کر لیا کریں، کسی کو دکھا لیا کریں۔ تو انہوں نے فیس بک کھول کے مجھے اپنی غزل جو دکھائی، جو انہوں نے تازہ تازہ پوسٹ کی تھی، وہ کہنے لگے یہ دیکھیں 20 جو ہیں وہ کمنٹس آ گئے اور 100 کے قریب لائکس ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری شاعری مقبول نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے میں لاجواب ہو گیا ان کی بات سن کے، اور میں نے کہا کہ یہاں پہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ تو یہ جو رویے ہیں، انہوں نے ہمارے ہاں وہ جو ایک علم و دانش کے حصول کے مراحل تھے جو ہم نے حاصل کیے ایک طرح سے بڑی گہری ریاضت کے بعد اور بڑی مستقل اور مسلسل مشقت کے بعد، وہ ذرائع ختم ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں استاد کا انسٹیٹیوشن نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ساری ایسی کتابیں، بہت ساری ایسی چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں جن کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل نثری نظم کی طرف بڑی توجہ دی جاتی ہے، کیا آپ نے کبھی نثری نظم لکھنے کی کوشش کی؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نثری نظم ادب میں اظہار کا جدید ترین ذریعہ ہے؟ جی یہ بالکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں ایک زمانے میں نثری نظم کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی، اور اس کے نام کے اندر سے ہی اس سے اختلاف کا پہلو نکال لیا گیا کہ یہ تو ایسے ہوا جیسے آپ نثری نظم کہہ رہے ہیں، یعنی ایسے جیسے نمکین مٹھائی ہوتی ہے، تو جیسے مٹھائی نمکین نہیں ہو سکتی ویسے نظم بھی نثر میں نہیں لکھی جا سکتی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد کے حوالے سے تو بے شمار ایسی ہمیں روایتیں ملتی ہیں، لیکن اب میں یہی کہوں گا کہ نثری نظم جو ہے وہ باقاعدہ مقبول ہو چکی ہے، اور مختلف ہمارے ہاں سرکاری جو ادارے ہیں انہوں نے نثری نظم پہ نمبر چھاپے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت ایسے متفق علیہ شاعر سامنے آ گئے ہیں جو نثری نظم کے حوالے سے جن کا نام آتا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا، میں نثری نظم کو رد نہیں کر سکتا کیونکہ اب یہ مقبول ہو چکی ہے، اور میں اپنا شمار دقیانوسی لوگوں میں نہیں کروانا چاہتا۔ نثری نظم شاعری ہے، اس کا جو اندر کا آہنگ ہے وہ نثر کا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر درجہ بندی کی جائے تو درجہ بندی میں شاید یہ سب سے آخری درجہ بندی میں اس کا نمبر ہوگا۔ جو میری ذاتی جو ایک درجہ بندی ہے اس میں غزل ہے، نظم ہے، اور چیزیں ہیں۔ نثری نظم بہت پیچھے ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نثری نظم سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھا سا افسانہ لکھ لیں، آپ کچھ اور لکھ لیں، اور آپ کم از کم اس کو جو ہے وہ نثر پارا سمجھ کے لکھ لیں۔ شاعری جو ہے اس کے لیے بہر و اذان کا ہونا ضروری ہے، اور میرے خیال میں اگر اس سے ہم جان چھڑوا لیں گے تو پھر ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے نزدیک شاعری میں سب سے اہم کیا ہے؟ کیفیت، کرافٹ یا مضمون؟ جی آج کل کے دور میں تو جو نئے لکھنے والے اور کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جدید غزل ہے وہ اس کے بارے میں تو یوں لگتا ہے شاعری کے بارے میں کہ جیسے یہ ایک ہی شخص کی لکھی ہوئی ہے. ایک صاحب اپنے مختلف جو کرافٹنگ کے ذریعے یا لفظوں کے در و بست کو مختلف استعمال کر کے جیسے وہ اس کو کر کے اور وہ ایک داد تو وصول کر لیتے ہیں. لیکن آج کی شاعری کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں اور اس کے معنی کو اخذ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں سے برآمد کچھ نہیں ہوگا. یعنی جدید ترین ہمارے یہاں جو شاعر ہیں ان کے یہاں وہ فکر ہمیں دستیاب نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں تو وہ شبلی نے کہا تھا کہ شاعری دو چیزوں پر مشتمل ہے, محاکات اور تخیل. تو سب سے بنیادی چیز تو تخیل ہے کہ آپ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ کہنے والی ہر بات کہی جا چکی ہے. تو جب کہنے والی ہر بات کہی جا چکی ہے تو آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا اسلوب بھی اس میں پھر اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کیا کس انداز میں رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہی بنیادی چیز ہے. اور کرافٹنگ کا درجہ بھی آتا ہے کیونکہ آج کل کی شاعری میں جو کرافٹس مین شپ ہے وہ بھی اہمیت رکھتی ہے, لیکن معنی تو ہونے چاہیے. بہت سارے آج کل کے اشعار ایسے ہیں کہ جن کو جب اب میں مثالیں نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسائل آگے پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آج کی شاعری میں جو جدید ترین شاعری جس کو کہا جاتا ہے وہ کرافٹس مین شپ ہے. اس میں معنی اس طرح سے نہیں ہے, تخیل اس طرح سے نہیں ہے. آپ اس کی تشریح کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو اس میں سے ایک چھٹانک بھی معنی کی نہیں ملے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اب تک تقریباً آپ کی 15 کتابیں جو تصنیف اور تالیف یا جو کچھ جو بھی ہیں آپ کی کتابیں آئی ہیں. آپ کے ادبی سفر میں 1992 میں ان 15 کتابوں میں 12 سال پہلے آپ کا ایک شعری مجموعہ شائع ہوا. کیا وجہ ہے کہ کیا آپ نے شاعری چھوڑ دی یا تخلیقی کام سے فرصت نہیں ملتی؟ جی بالکل, یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ اکثر دوست سوالات کرتے ہیں مجھ سے اور یہ میں اس کا بالکل صحیح اور بڑی ایمانداری سے اس کا جواب دوں گا. اصل میں ہمارے ہاں نثر جو ہے اس کی جو نثر کی ڈیمانڈ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے, لیکن شاعری میں چند نام ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے اور جو جن کی اہمیت ہے. اور باقی شاعر تو بہت سارے ہیں لیکن غالباً ہمارے ہاں شاید اب دور کم ہو گیا شاعری کا. اب آپ نے ٹھیک کہا کہ 1999 میں میری شاعری کی کتاب آئی, اس کے بعد میرا کوئی اور شعری مجموعہ نہیں آیا. اور یہ اکثر دوست سوالات کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے شاعری چھوڑ دی ہے. الحمدللہ مختلف ادبی پرچوں میں میری شاعری چھپ رہی ہے باقاعدہ, اور برِ صغیر پاک و ہند کے رسائل میں میری شاعری پر میں یہ عرض کروں گا کہ میری کتاب کے آنے کے بعد 1999 میں میرا شعری مجموعہ آیا تھا نیلے چاند کی رات. اس کے بعد جو میں نے تازہ لکھا اس پر بہت سارے مضامین جو ہیں وہ انڈو پاک کے مختلف رسائل میں چھپتے رہے, اور بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اس میں جدید اردو غزل کے اہم ترین شاعر ظفر اقبال جنہوں نے ماہ نو میں مضمون لکھا. پچھلے دنوں لاہور سے شائع ہونے والا ایک رسالہ ادب دوست, اس میں میری شاعری پر خصوصی گوشہ شامل کیا گیا. ایک رسالہ فکر و تحریر حال ہی میں شائع ہوا کلکتہ سے, اس میں بھی میری شاعری پر مضامین سامنے آئے. تو کتاب شعری مجموعہ نہیں آیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے شاعری چھوڑ دی ہے. الحمدللہ میری شاعری پر حال ہی میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ایم اے کی سطح کا تھیسس بھی لکھا گیا. لیکن شعری مجموعہ نہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید ایک تنقید کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے بار بار اپنی شاعری کو پڑھا, اور جب میں نے معاصر شاعری کو پڑھا تو مجھے یہ لگا کہ شاید ابھی مجھے کچھ سفر اور کرنا باقی ہے. اور اس میں میرے خیال میں بہت ضروری تھا اس چیز کو اس طرح سے اس کا غور کرنا اس پہ. اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی کہ ہمارے ہاں جو نثر ہے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس سے فرصت ہی نہیں ملی. جیسے ہی میں نے نثر کی طرف قدم بڑھائے, اس میں بہت سارے حکومتی اداروں کے کچھ پروجیکٹس تھے, وہ کتابیں لکھنے کے, کچھ اور اس طرح کے کام تھے جو کرتے رہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے تعلیمی امور ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے بڑی حد تک آپ کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جب میں نے کام کیا تو اس میں پھر ان کتابوں کی اشاعت, پھر مرتبہ کتابیں اور اس کے بعد لکھی ہوئی کتابیں, تو وہ کسی نہ کسی طرح سے چھپ گئیں. ہمارے ہاں نثر کی کتاب کا پبلشر پھر بھی مل جاتا ہے,
لیکن شاعری کے لیے تو آپ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے شعراء حضرات پہلے تو خرچ کر کے کتاب چھپواتے ہیں، پھر اپنی جیب سے خرچ کروا کے بیچارے بھیجتے ہیں اور رسید تک کوئی نہیں دیتا، اور پھر اس کے بعد اپنی جیب سے تقریبات کرواتے ہیں اپنے اعزاز میں. تو میرا تو یہ الحمدللہ اس میں یہ معاملہ رہا ہے کہ کبھی بھی میں نے اپنے اعزاز میں کوئی تقریب نہیں کروائی. شروع میں کہیں کوئی ایک آدھ ہوئی، لیکن اس کے بعد متعدد دفعہ ایسا ہوا. کوئی اس طرح کی ستائش کی خواہش نہیں ہے. لیکن شاعری کو جب میں نے اپنی شاعری کو ایک خالص نقاد کی نظر سے دیکھا تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ کتاب چھپوانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو میرے اپنے شاعری کے بارے میں بنے ہوئے پیرامیٹرز تھے، سچ ہے کہ میں ان کو سامنے رکھ کے جب دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید اس میں کچھ تاخیر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، میں پھر سم اپ کر رہا ہوں کہ میں نے شاعری چھوڑ دی. الحمدللہ باقاعدہ برے پاک و ہند کے رسائل میں میری چیزیں چھپ رہی ہیں، لیکن نثر زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تحقیق اور تنقید کے کام کی بات چلی ہے، تو ذرا یہ بتائیے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں یہ بتائیے کہ تنقید ہے کیا؟ جی، یہ تو انسان کی یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے. میں اس کو ذرا قارئین کو نہ الجھانا نہیں چاہ رہا کہ وہ ایسا نہ ہو رضا صاحب کہ میں تحقیق پر بات کروں اور وہ میری بات سن کے اور آپ کی میری بات سن کے اس کے بعد وہ فوراً جو ہے وہ چینل کو بند کریں اور گھر جا کے ایک پیناڈول بڑی لے کے اور سو جائیں. وہ کہیں یہ کون سی بات ہے جو ہمارے سامنے کر دی گئی ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ انسان کی جستجو میں شامل ہے، انسان کی سرشت میں شامل ہے تحقیق. مرزا رفیع سودا کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سودا نگاہ دیدہ تحقیق کے حضور، جلوہ ہر ایک ذرے میں ہے آفتاب کا. جب آپ تحقیق کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لاشعور میں شامل ہے. ایک فطری تجسس ہے جو انسان کی شخصیت میں رکھ دیا گیا ہے کہ جب وہ نقد و نظر اور تحقیق کے پیمانے سے اشیاء کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سچ اور جھوٹ کی جو ہے وہ اس کو جاننے کے لائق ہو جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ چیزوں کی جستجو کی جائے، ان کے بارے میں جانا جائے. ہمارے ہاں تحقیق کرنے والوں نے بڑی بڑی انسانی الجھنوں کو دور کیا ہے، اور ہمارے یہاں جس طرح کے کارنامے ہوتے رہے اردو لٹریچر کی تاریخ میں، جو عام طور پر جس طرح کی روایات موجود ہیں، کسی کی غزل کسی کے کلام میں شامل ہو گئی. آپ حیران ہوں گے کہ مرزا رفیع سودا کے کلام میں پوری 100 غزلیں اس عہد کے کسی اور شاعر کی شامل کر دی گئی، جس کا بہت بعد میں پتہ چلا. تو ایسی بے شمار ایسی اشیاء ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کو جب ہم جانتے ہیں تو غور و فکر کر کے ہم حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ویسے بھی میں چونکہ پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہوں، یا یوں سمجھ میں ایک طالب علم ہوں، تو ایک استاد کو تحقیق کی دنیا سے وابستہ ہونا چاہیے اپنے طلباء کے معیار کو بلند کرنے کے لیے. تو تحقیق میرے خیال میں بہت ضروری ہے. ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا تنقید سانس کی طرح ضروری ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے تنقید سانس کی طرح ضروری ہے تو تحقیق بھی انسان کے رزق کی طرح ضروری ہے. انسان کی زندگی میں ان چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ وہ سچ اور جھوٹ کی پہچان کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے ہاں جو تنقید ہو رہی ہے وہ تنقید کے نام پر صرف تبصرے کیے جاتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. ہمارے ہاں تنقید کے شاید وہ معیارات نہیں ہیں، تحقیق کے بھی وہ معیارات نہیں ہیں. جامعات کی سطح پر آج کل بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آج کل ہمارے ہاں جو خاص طور پر ڈگریز کے لیے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے جو تحقیقی مقالات لکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ ظاہر ہے تحقیق بھی ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں تنقید کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں. اور آپ اس کو جیسے وہ جمیل جالبی مرحوم نے فرمایا کہ یہ اس کو ہم تحقیق کہہ لیں گے، یعنی تنقید اور تحقیق کو ملا کے. تو جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں تنقید و تحقیق کا، میں تنقید کے بجائے یہ تنقید و تحقیق کی بات کروں گا، اس کا معیار بہت گرا ہے. اور اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو محض ڈگری کے حصول کے لیے لکھتے ہیں، اور شاید اس کے لیے کچھ حکومتی الاؤنسز اور اس طرح کی چیزیں اور پروموشن کے لیے اور اس طرح کے معاملات کے لیے جو اس شعبے میں آتے ہیں، وہ لوگ نہیں رہے کہ جو سچی لگن کے ساتھ، کہ وہ جو بڑے لوگ تھے محمد حسن عسکری جیسے، محمد علی صدیقی جیسے، اور تحقیق کی دنیا میں ڈاکٹر
प्रोफेसर महमूद शेरानी जैसे, काजी अब्दुल वदूद जैसे लोग, रशीद हसन खान जैसे लोग, वो लोग नहीं रहे हमारे यहाँ। लेकिन अभी भी बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी जो तहरीरें हैं जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अभी कुछ ना कुछ मयारात जो है वो कायम है। और मुझे उन लोगों को देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है जो मेरी तरह तदरीस के शोबे से वाबस्ता ना होते हुए भी तनकीद लिखते हैं। उन लोगों की कमिटमेंट सबसे ज्यादा है। और उसमें एक तरफ से शुरू बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ काम कर रहे हैं और वो मयार का काम कर रहे हैं। जब हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे तो कहीं कहीं पे तो मुझे इंडिया में जो तहकीक और तनकीद का मयार है वो हमारी निस्बत ज्यादा बेहतर लगता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि आज का नक्काद जो है वो ज़माना हाजिर के जो अदबी मसाइल हैं उन्हें अहाता करने में, उनको अहाता करने के काबिल हुआ है? जी, जुज़वी तौर पर आप कह सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जो एक जमाना था जब मखज़न जैसे रिसाले ने इकबाल की शख्सियत को बरामद किया, इकबाल को आलमी अदब में और इकबाल को कौमी सतह पे मुतारिफ करवाया। हमारे यहाँ रसाइल का पूरी रिवायत मौजूद रही है। अदब लतीफ़, नहरंगे ख्याल, औराक, फ़नून, अदबियात, बहुत सारे नाम रह गए। यानी तवील फहरिस्त है जिसमें अफकार है। और लेकिन आजकल के दौर में जो अदबी रसाइल आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी सर्कुलेशन बहुत कम है। हमारे यहाँ किताब या रिसाले से वाबस्ता लोग बड़ी भयानक सतह पे, बड़ी भयानक हद तक जो है वो कम हो गए हैं। और अदबी रसाइल यहाँ पर तो आप देखें, अखबारात जो हैं, जो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अखबारात थे जो लाखों की तादाद में शाया होते थे, मुझे तो उनका मुस्तकबिल भी मखदूश दिखाई दे रहा है। तो उसके मुकाबले में जो खालिस अदबी रसाइल हैं जिनके पढ़ने वाले पहले भी नहीं थे और वो किसी न किसी हद तक जामियात या कॉलेजेस के जो लाइब्रेरियां थी उनमें रहकर वो कुछ ना कुछ अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में ये तो आजकल के दौर में जो अदबी रसाइल शाया हो रहे हैं, यकीनन वो बड़ी हद तक तशफ़ी कर रहे हैं अदीबों की और अदब की, लेकिन आम कारी के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि वो कर नहीं सकते। हुकूमती सतह पे जब आप होटलों को आप सब्सिडी दे सकते हैं, कॉलेज में कैंटीनों को आप सब्सिडी दे सकते हैं, तो आप मुआशरे में इल्म अदब के फरोग के लिए आपको चाहिए कि आप किताबों पे सब्सिडी दें। हुकूमत जो है वो इस हवाले से काम करे। अदबी रसाइल जिनकी तारीख है, चले उनका एक आप क्राइटेरिया बना लें, एक माहौल, एक उसका मयार बना लें कि अखबारों के एडिटर्स, रिसालों के एडिटर्स जिस तरह से अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, हुकूमत उनको सपोर्ट करे ताकि वो इल्म अदब के फरोग में जो हमारी रिवायात चल रही हैं उन रिवायात को आगे लेके बढ़े। लेकिन बदकिस्मती से जो हुकूमती इदारे हैं उनको अपने चाय और बिस्किट से फुर्सत ही नहीं है। सरकारी इदारों के जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनका भी वो मयार नहीं है, या अगर है भी तो जाहिर है उनका कारी भी महदूद है। लेकिन आम जो रसाइल हैं, जो अदबी रसाइल हैं, मेरे ख्याल में वो कह लें कि ये कयामत है और कयामत किसी भी वक्त आ सकती है, क्योंकि इस पर न सोसाइटी ध्यान दे रही है, न हुकूमत ध्यान दे रही है, न पढ़ा लिखा तबका ध्यान दे रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, तख्लीकी रवैयों में आप बड़ा अदब किसको कहते हैं, और उर्दू में क्या बड़ा अदब पैदा हुआ? मुश्किल सवाल है मेरे लिए कि उर्दू में बड़ा अदब पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में हम कह भी सकते हैं या आगे चल के पता नहीं इसका तायुन हो। अगर हमारे यहाँ बड़ा अदब पैदा हो रहा होता तो शायद हमारी जो शायरी है, हमारी जो नसर है, हमारा जो अफसाना है, हमारा जो नॉवल है, उसके आलमी सतह पे बहुत ज्यादा तराजम होते, उनको पढ़ा जाता, उनकी अहमियत समझी जाती। या तो इसकी वजह यह है कि हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं या इंडिया में रहने वाले लोग हैं, एक तरफ दुनिया के कोने में अपनी गुंजान आबादी में कहीं दुबके हुए हैं, या दूसरी बात यह है कि शायद गरीब लोग जो होते हैं, जो इमदाद लेने वाले दुनिया के गरीब मुआशरों में रहने वाले लोग होते हैं, शायद उनका लिटरेचर भी आलमी मंजरनामे में कोई अहमियत नहीं रखता। बड़े लोग, बड़ा अदब तख्लीक होना या बड़ा अदीब पैदा होना, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने मीर और गालिब जैसे लोग पैदा किए,
ہم نے پریم چند جیسا افسانہ نگار پیدا کیا, منٹو جیسا, غلام عباس, زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے بڑے لوگ پیدا کیے. اچھا, لیکن جو شاعری کی بات ہے رضا صاحب, اس میں غزل میں تو یہ معاملہ ہوا کہ جب ہماری غزل ٹرانسلیٹ ہوئی تو ظاہر ہے غزل کا جو حسن ہے وہ تو اس کا قافیہ ہے. جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کر کے, اس کا ترجمہ کر کے اس کے قافیے کو مجروح کر لیں گے تو ظاہر اس کی معنویت بالکل صفر ہو جائے گی. جبکہ ہمارے یہاں بعد میں جو ہے وہ نوآبادیاتی دور میں چل آ کے کچھ نظموں کی, کچھ چیزوں کے تراجم تو ہوئے, لیکن اس طرح سے نہیں ہوئے. آپ ذرا غور کریں بڑا ادب کیسے پیدا ہوتا کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے جو فن پارے ہیں, ان کی جو تخلیق پارے ہیں وہ ہماری زبان میں ترجمہ ہوئے. لیکن ہمارے ہاں کتنے لوگ تھے جن کی تخلیقات کو عالمی سطح پہ ترجمہ کیا گیا. یا آپ چلیں اس کو یوں دیکھ لیں کہ بڑے ایوارڈز جو تھے ہمارے ہاں, کتنے ادیب تھے جن کو دیے گئے کہ دنیا کے یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک میں ایک ناول نگار کو نوبل پرائز ملتا ہے, لیکن ہمارے یہاں بڑے بڑی شخصیات, بڑے بڑے ادیب, ان کو نظر انداز کیا گیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے بڑا ہونے کے راستے میں وہ جو مختلف ذرائع تھے, جیسے ان کو پوری دنیا میں متعارف کروانا, جیسے ٹیگور کی نظموں کا مجموعہ تھا, گیتوں کا جو مجموعہ تھا, ان کو پہلے ہی سے ترجمہ کر کے وہاں پہ پیش کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے نوبل پرائز ملا. جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جن کو عالمی سطح پہ وہ مقام حاصل ہے. چلیں اقبال کہہ لیں, اقبال کے جناب وہ تو چلیں ہماری تصور پاکستان کے خالق ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ چلیں جی وہ ریاست ان کی شخصیت کو آگے پروموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے, وہ خود بھی کم نہیں ہے کسی سے. تو چلیں اقبال کو تو ہم عالمی سطح پہ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد فیض کے چند تراجم ہوں گے, کچھ کہانیاں ترجمہ کی گئی ہوں گی. تو ہمارے ہاں تو کوشش ہی نہیں کی گئی. یہ دنیا کے جو امیر ملک ہوتے ہیں ان کے معاملات ہوتے ہیں جہاں دارالترجمہ بنائے جائیں. آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے سرکاری ادارے اس کام پر پورا اتر رہے ہیں؟ مقتدرہ قومی زبان جس کا نام بھی اس سے چھین لیا گیا, فروغ زبان, کیا پتہ نہیں, مجھے نام ہی یاد نہیں ہوتا کیا رکھ دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا اس کا کام نہیں تھا کہ... اچھا یہ بتائیے کہ میں انٹرویو کر رہا تھا مشرف عالم ذوقی کا, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر مستنصر حسین تارڑ اور جو یہ پاکستان کے لکھنے والے ہیں, اگر ان کو انگلش میں ترجمہ کر کے پیش کیا جائے عالمی ادب کے مقابلے میں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہیں بکر ایوارڈ نہ مل سکے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مستنصر حسین تارڑ صاحب کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے. انتظار حسین, کاش انتظار حسین کے افسانوں کو, ان کی چیزوں کو ترجمہ کیا جاتا. اور بھی بے شمار لوگ ہیں. ابھی ظاہر ہے اس وقت یہ جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی استراری نوعیت کی ہے. میں اس کے لیے کوئی وہ تو نہیں بیٹھا کہ کوئی میں ورک کر کے, لیکن یہ چونکہ یہ مکالمہ ہے اور فی البدی بات چیت ہی زیادہ لطف دیتی ہے. ایک طویل فہرست ہے ہمارے ہاں کہ جن لوگوں کے تراجم ہوتے. تو ابھی آپ کی محبوب شخصیت مجید امجد کی بات ہوئی ہے, تو کیا مجید امجد کی نظموں کے تراجم نہیں ہونے چاہیے تھے؟ وہ تو بالکل, اچھا, کچھ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جدید اس سلسلے میں مجھے ایک کتاب یاد آ رہی ہے جو مرتب کی ہے عارفہ شہزاد نے مجید امجد کی انگلش نظموں کے حوالے سے. تو کچھ ترجمہ تو ہوا ہے, ان کا کچھ ترجمہ تو ہوا ہے میرے خیال میں. وہ جی نہیں, میں عرض کروں, یہ ان کا شاید پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ ہے جس میں انہوں نے مختلف شخصیات کے تراجم کے حوالے سے کام کیا. لیکن یہ پہلا کام نہیں ہے. اس میں رضا صاحب ابتدا میں محمد سلیم الرحمان جیسے بڑے آدمی نے مجید امجد کی نظموں کے تراجم کیے, اور لوگوں نے بھی کیے, بہت سارے تراجم ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراجم کرنے کے لیے بھی جو ایک کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ کہاں تک اس پہ پورا اترتے ہیں. ترجمہ نگاری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ترجمہ ایک ایسی عورت کی طرح ہے, اگر خوبصورت ہے تو وفادار نہیں, اور اگر وفادار ہے تو خوبصورت نہیں. تو ایک ترجمہ جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے کریں گے. میرے خیال میں ہمارے سرکاری اداروں کو چاہیے تھا کہ آپ دیکھیں جامعہ عثمانیہ اور اس دور کے حیدرآباد دکن کی ریاست میں ایک دارالترجمہ موجود تھا جہاں سے کتابیں ترجمہ کی آتی تھی. ہمارے ہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو, اپنے زبان و ادب کو, میرے خیال میں ہمیں دوسروں کی بھائی ہر چیز اچھی لگتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں دوسروں کی ہر چیز اچھی لگتی ہے, ہمیں اپنی کوئی چیز بھی کبھی بھی اچھی نہیں لگی. اچھا یہ بتائیے, اچھا چلیے, شاہ ہے وہ پنجابی کا شیکسپیئر ہے, ہماری جو نور جہاں ہے وہ اردو کی ام کلثوم ہے. ہمیں دوسروں کے چوبارے پر دھری ہوئی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, اپنی تہذیب
اپنی دھرتی کے ساتھ تعلق ہمارے ہاں میرے خیال میں اچھا کوئی ڈاکٹر قابل صاحب، فخر کبھی بھی نہیں اچھا سمجھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مغرب کے برعکس مشرق میں تنقیدی شعور بڑی دیر سے آیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں جو وجہ آ رہی ہے وہ رضا صاحب یہ ہے کہ غالباً ہزاروں سال پہلے جو یونان میں جو افلاطون نے کتاب لکھی تھی دا ریپبلک، اس میں اس نے ایک سوال اٹھایا تھا، اور اس سوال میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو ریاست ہے، جو اس کی آئیڈیل اسٹیٹ تھی، اس میں شاعروں کا تصور نہیں تھا، اور اس نے کہا تھا کہ شاعروں کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک گیت ہوتا ہے، اس کے کچھ ایموشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ معاشرے کو کن ذہن بنا دیتے ہیں، اس لیے میری آئیڈیل ریاست سے جو ہے وہ شاعروں کو دور کر دیا جائے۔ تو اس کے رد عمل میں پھر اس کی حمایت میں بات ہوئی، پھر شاعری کی، تو وہاں پہ ایک باقاعدہ بحث شروع ہو گئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ شاعری کی مخالفت اور شاعری کی حمایت میں۔ تو وہاں پہ افلاطون سے لے کے اور جدید زمانے تک ایک باقاعدہ تنقیدی روایت جو تھی وہ بن گئی، جبکہ ہمارے ہاں جو مشرقی شعریات تھی اس میں الشعراء و تلاميذ الرحمن کا تصور موجود تھا، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاعر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اور شاعروں کے ساتھ یا شاعری کے ساتھ جو قدیم میڈیم تھا اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا، تو شاعری کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ایک ماورائی چیز ہے، اس کا تعلق تخلیق سے ہے، اس میں شعور کی کم جو ہے وہ کار دماغ کے بجائے شعور کے بجائے جذبات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھنا ازحد ضروری تھا۔ تو اس طرح ہمارے ہاں تو پھر وہ ظاہر ہے مغرب کے زیر اثر ہی تنقیدی شعور پروان چڑھا، تو مغرب میں چونکہ سوال اٹھا تھا، ہمارے یہ سوال نہیں اٹھایا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ساہیوال کی علمی اور ادبی پس منظر سے ذرا آگاہ کیجیے۔ جی رضا صاحب، ساہیوال آپ تو خیر جانتے ہیں، چلے قاری جو سامعین ہیں یا ناظرین ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ ساہیوال بظاہر تو ایک نیا شہر ہے، لیکن یہ وہ شہر ہے جس خطے میں یہ قائم ہے، اس کی تہذیب کی روایات جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں۔ یہیں پہ بعض روایات کے مطابق ہڑپا میں جو ہے وہ ایک وید بھی لکھے گئے اور ویدیں لکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ جانتے ہیں تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اردو کے یا پنجابی کے اولین شاعر حضرت فرید الدین گنج شکر، جنہوں نے اردو زبان و ادب اور مقامی پنجابی اور اردو میں جن کو بیک وقت پہلا شاعر مانا جاتا ہے، ان کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وارث شاہ نے ہیر جیسی تخلیق کی۔ یہاں پر مولانا عبدی نام کے ایک بزرگ بھی گزرے تھے جنہوں نے اس زمانے میں 100 کے قریب کتابیں لکھی شعر و سخن اور علم فقہ اور تصوف پہ۔ تو یہاں پہ علمی روایت تو خاصی پرانی ہے، لیکن جب ہم جدید دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پاکستان بننے کے فوراً بعد جن لوگوں کا نام سامنے آتا ہے ان میں مولانا اظامی ہیں جو فارسی کے بڑے باکمال شاعر تھے، اور ان کا شمار کالونیل دور کے یا برٹش انڈیا کے اہم فارسی شعراء میں ہوتا ہے۔ شیخ عطا اللہ جنو تھے جو شاعری میں تحریک آزادی کے رہنما سردار عبدالرب نشتر کے استاد تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک ایسا ماحول بن گیا مجید قادری اور اس کے بعد مجید امجد جیسا اردو نظم کا بڑا نام، سید جعفر شیرازی، اکرم خان قبر، بشیر احمد بشیر، گوہر الشعار پوری، اور دو جدید نظم اور غزل کے دو شاعر ناصر شہزاد اور مراتب اختر۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ 60 کی دہائی کے دو جدید ترین شاعر تھے۔ پھر اس کے بعد حامد جیلانی، سید ریاض حسین زیدی نعت کے حوالے سے، اور علی رضا نعت کے حوالے سے ان کا کام ہے۔ غزل میں جو ہے وہ جدید ناموں میں آفتاب کاوش تھے جو اگرچہ لاہور گئے لیکن ساہیوال سے ان کا تعلق، عزت عزیز، پروفیسر اکرم ناصر اور واصف سجاد، غضنفر عباس سید، اوصاف شیخ، اور مطلب ایک طویل مرتضیٰ ساجد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا۔ اور دیکھیے دو نام تو میرا خیال دو نام تو آپ اس میں سے بھول جاتے ہیں، اکثر میں نے جو وہاں کے کام لوگوں کے پڑھے ہیں، ایک تو خواتین میں بسمل صابری کا نام نہیں لیا جاتا جو لینا چاہیے، جو اس میں لکھا جانا چاہیے،
اور دوسرا سبیہ صبا کا نام جو ہے وہ بہرحال ایک اہم میں بالکل وہ تو ظاہر علیحدہ سے پھر میں خواتین کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا کہ خواتین میں جو محترمہ بسمل صابری ہیں اور محترمہ سبیہ صبا ہیں، انہوں نے میرے خیال میں عالمی سطح پہ ان کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک نامی عطا کی. اسی طرح نثر میں جو خواتین تھی ان میں ناز کفیل گیلانی اور ان کا نام بھی تھا، اگرچہ انہیں وہ مقام نہیں ملا جو کہ ملنا چاہیے تھا. لیکن شاعری میں یہ جو آپ نے نام لیے ہیں بلا شبہ یہ ہمارا بڑا اہم اثاثہ ہے اور خواتین بھی لکھنے والی ہیں، لیکن جو مقام بسمل صابری صاحبہ اور سبیہ صبا صاحبہ کو ملا وہ شاید اس خطے میں خواتین کو نہیں ملا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک ویسے تو اگر آپ وہ دیکھیں تو سعادت سعید ہیں اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو خورشید رضوی بہت سارے صاحب نام ہیں رضا صاحب اس میں. جی ہاں، منیر نیازی ہیں، لیکن نہیں وہ میں ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو یہاں موجود تھے، جن لوگوں نے دوسرے شہر میں جا کے نام پیدا کیا یا ان کی زندگی کا ایک طویل دورانیہ وہاں گزرا. ظاہر ہے ان کا نام ہے، میں تو ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں کہ جو مراکز سے دور رہنے کی وجہ سے دب گئے. اس میں تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر الف دال نسیم کا نام جو ہے اس کو ہم قطعی طور پہ مجھے یاد آ فراموش گیا نہیں کر سعادت سکتے. سعید ان کے کا تو حوالے بڑا اہم نام ہے تحقیق بڑا اور نام استاد تنقید کے الاساتذہ، جی بہت بڑا نام اور علم و ادب کی دنیا میں ایک بہت عظیم نام. شاعری، تحقیق، تنقید، اس میں انہوں نے بڑی شہرت پائی. نئی نسل میں نے شاید غضنفر عباس سید کا نام نہیں لیا. غضنفر عباس بہت اچھے شاعر تھے غزل کے. نہیں تو نام تو آپ نے آرزو ہے. جی 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 نام تو آپ نے میرا بھی نہیں لیا جو کہ نثر میں میری بھی جی بالکل آپ کا سفرنامہ نہیں، وہ تو ظاہر ہے. میں تو اب یہ اصناف کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں نا، ابھی تو میرے سامنے شاعر ہیں. تو نثر میں آپ کا سفرنامہ اور آپ کی اس کے علاوہ جو تحریریں آپ کی تو ویسے اوور آل ایک خدمات بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. آپ کا ساہیوال کے ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق ہے. آپ کے والد گرامی ایک بڑے نیک نام اور بڑے معزز استاد تھے شہر کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بڑا آگے چل کے بڑی اہمیت دی. لیکن یہاں پہ نئی نسل کے حوالے سے میں کچھ نام لینا چاہتا ہوں. یہ خالق آرزو تو نئی نسل میں سے ہے نا؟ جی نہیں، نئی نسل میں سے نہیں ہے وہ، یعنی وہ ان کی اور ہماری عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن چلیں انہوں نے کام بہت بات بھی کیا، میں ان کو نئی نسل میں شمار کر لیتا ہوں. اور لیکن میں جو نوجوان تر شعراء اور ادیب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں کاشف حنیف ہیں، وہ بہت اچھے افسانہ نگار اور شاعر ہیں اور ملک کے معروف ادبی جرائد میں ان کی چیزیں چھپ رہی ہیں. وہ یہاں کے حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری بھی ہیں. اسی طرح ندیم صادق ہیں، بڑے اچھے نقاد اور شاعر ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں. اور اسی طرح عاصم اسلم ہیں، وہ ٹرانسلیشنز کرتے ہیں اور وہ بھی لکھتے ہیں. اسماعیل ریحان ہیں، انہوں نے ابھی یہاں پہ جو حرمین اور شریفین کا جو سفرنامہ ہے وہ مکمل کیا ہے، وہ انشاءاللہ ان کا چھپنے والا ہے. اسی طرح مطلب ایک طویل فہرست ہے بہت سارے ناموں کی. یعنی تحسین گیلانی ہیں جو علم و ادب کی شمع جلائے ہوئے ہیں، شاعر بھی ہیں اور مائکرو فکشن کو متعارف کروانے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو بہت سارے نام میرے ذہن سے محو ہو گئے فوری طور پہ. ظاہر ہے میں کوئی اسم. اچھا یہ بتائیے کہ قومی منظرنامے میں اس خطے کی جو شاعری اور نثر ہے اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ جی ذرا مجھے ذرا دہرا دیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی منظرنامے میں اس خطے کی شاعری اور نثر کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ساہیوال کے جو شعراء ہیں انہوں نے، جب میں ساہیوال کی بات کروں گا تو اس سے مراد گریٹر ساہیوال ہے، اور اس ساہیوال میں اوکاڑا بھی شامل ہے، اس میں پاک پتن بھی شامل ہے. تو ساہیوال ڈویژن کی بات ہے، ساہیوال بھی ہے. تو آپ ذرا غور کریں، میں گنواتا ہوں. آپ اس میں ظفر اقبال کو دیکھیں، غزل کے حوالے سے ظفر اقبال ہیں، نظم کے حوالے سے مجید امجد ہیں، تحقیق کے حوالے سے اقبال صلاح الدین ہے، ڈاکٹر الف دال نسیم ہے، حفیظ صدیقی ہے، اور ایسے بے شمار نام ہیں جن کو قومی منظرنامے میں کہ عالمی سطح پہ اہمیت حاصل ہے. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک جو ادبی مراکز سے دور رہ کر اور مواقع نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے نام جو ہوتے ہیں وہ اہمیت رکھتے ہوئے بھی پس منظروں میں چلے جاتے ہیں. تو وہ تو ہے. لیکن اب بہرحال کچھ میرے خیال میں جدید میڈیا کے آنے سے
بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور اب لوگوں کے پاس خود ایسے بے شمار ذرائع آ گئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اب جیسے میں مثال دوں گا آپ کے ادبستان ٹی وی کی، کہ ہمارے ہاں مجھے یاد ہے کہ میں کالج کے زمانے میں 1-2 دفعہ پی ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں گیا تھا، اور وہ اس زمانے میں بڑا ایک کریز تھا اس میں. میں گاؤں میں رہتا تھا اور مجھے پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بلایا گیا، تو جب وہ میری ریکارڈنگ چلی تو ساتھ کے گاؤں سے بھی لوگ ٹریکٹر اور ٹرالیوں پہ بیٹھ کے آئے کہ ہم نے وہ لڑکا دیکھنا ہے جو ٹی وی میں آیا تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ آج نجی حوالے سے مختلف اس طرح کے چینلز ہیں جہاں پہ آپ کے پاس اپنا یوٹیوب کا ذریعہ ہے، آپ خود ریکارڈنگ کر کے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں. تو اب تو میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں رہا، بڑا آسان ہے اپنے آپ کو قومی سطح پہ منوانا. بس یہ ہے کہ آپ کی بات میں جان ہونی چاہیے اور آپ کا پیغام ایسا ہو جو لوگوں کو مسحور کرے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ساہیوال کو قومی دھارے میں ساہیوال کے متعارف نہ ہونے کا ایک سبب یہاں کے لوگوں کا اپنا مزاج بھی تھا. سچ تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کو عزت دینے کی وہ روایت قائم ہی نہیں ہو سکی کہ جو ایک شہر کے ادب کو دبستان بناتی ہے، جو سرگودا میں تھی، جو آج پنڈی میں ہے، جو اسلام آباد میں ہے. وہ روایت ہمارے یہاں موجود نہیں رہی، کبھی بھی موجود نہیں رہی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں شعراء کا غلبہ رہا، اور شعراء کے مقابلے میں جو سنجیدہ کام کرنے والے لوگ تھے ان کو اہمیت نہیں دی گئی. اگر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا رستہ روکا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو جھٹلایا جاتا ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور تاکہ وہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ کام کو آگے جاری نہ رکھ سکے. آپ ذرا دیکھیں کہ ساہیوال کے حوالے سے ہم نے تو اپنے طور پہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے ساہیوال کو متعارف کروایا جائے. یہاں کا جو ایک سرکاری ادارہ ہے ساہیوال آرٹس کونسل، اس نے عالمی سطح کی کانفرنسیں کروائی مجید امجد پہ، اس کے علاوہ اور بھی کروائیں. اور اس کے لیے ان کے وہ کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر ریاض ہمدانی، وہ اردو زبان و ادب میں پی ایچ ڈی ہیں، تو ظاہر ہے وہ شاعروں ادیبوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ سرکاری سطح پہ جب بھی کوئی عالمی سطح کی کانفرنس ہوئی اس میں ساہیوال کے لوگوں نے شعوری طور پر اس میں حصہ نہیں لیا. اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. مجھے آپ سوال ایسا کیا ہے کہ میں ذرا جذباتی ہو گیا ہوں. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں میرے خیال میں. ایک تو یہ تھی کہ اس کانفرنس میں جو مشاعرہ ہوتا تھا اس میں تو سب جاتے تھے، لیکن وہ جو عالمی سطح کے جو موضوعات تھے اس میں لکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا تھا. ظاہر ہے آپ کی اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے صرف فائلات والی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اداروں کو مضبوط کرتے ان کے ساتھ تعاون کرتے، ہمارے یہاں ایک اینٹی تھیسس چلا، اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اس میں لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہر کا نقصان کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساہیوال جو ہے اس وقت قومی منظرنامے میں اس کا وہ مقام نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا. میری نظروں میں تو ہے مقام، لیکن اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ساہیوال کے شاعر اور ادیب ہیں. اچھا چلیے، یہ تو ایک ہر شہر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ادب میں شاعری اہم ہے یا نثر؟ میرے خیال میں دونوں چیزوں کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. شاعری کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے، جبکہ نثر کا تعلق شعور سے ہے، انسان کے دماغ سے اس کا تعلق ہے. اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ میں چونکہ اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلیں میں شعر بھی کہتا ہوں نثر بھی کہتا ہوں، تو میں نے بڑے اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ دونوں کو رکھا ہوا ہے. شاعری اگر میری محبوبہ ہے تو نثر میری اہلیہ ہے، اور دونوں کو میں نے بڑے انصاف کے ساتھ دونوں کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا آپ یہ شاعری اور نثر کو ساتھ ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں شاعری میں کبھی کبھی بیرن پیریڈ آ جاتا ہے تو اس میں آپ نثر لکھتے ہیں، لیکن اب یہاں پہ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ نثر میں لکھتے ہوئے کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چین نہیں آنے دیتے. آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا پروجیکٹ ملتا رہتا ہے کہ جس میں آپ مسلسل جو ہے وہ اپنے آپ کو، آپ کا قلم بھی تازہ دم رہتا ہے اور آپ بھی تازہ دم رہتے ہیں. لیکن شاعری کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے، تو اس میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ شاعری تو آپ چلتے پھرتے ہوئے بھی موضوع کر لیتے ہیں،
لیکن نثر کے لیے جو جم کے بیٹھنا ہوتا ہے وہ ذرا مشکل ہے. بہرحال کسی نہ کسی طرح سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہندوستان میں تو مشاعرے کی روایت بڑی مضبوط ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں کیا مشاعرے ادب کے فروغ میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ کیا پاکستان میں مشاعرے کی روایت ہے جو کہ جی ہندوستان یہ میں؟ روایت تو موجود، جی بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگرچہ غزل یا شاعری کے جو جدید ذرائع تھے وہ یورپ سے یا ایران سے یا ادھر سے آئے، لیکن مشاعروں کو جس طرح سے انڈو پاک میں فروغ ملا، آپ نے پہلے درباری ادب کا ذکر کیا تو ظاہر وہ دربار کی بھی ضرورت تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آل انڈیا مشاعروں کی ہمارے یہاں روایت موجود ہے. ان آل انڈیا مشاعروں میں جو ہے وہ اچھے خاصے نام سامنے آئے اور بڑے بڑے لائل پور کاٹن مل کا مشاعرہ، اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں انڈو پاکستان میں سرکاری سطح پر جو ضلعی انتظامیہ ہوتی تھی اس کے زیر اہتمام کل پاکستان اور عالمی مشاعروں کا رواج ہوا. تو یہ بڑے اچھی روایت ہمارے موجود رہی ہے. آج کل آن لائن جو ہے وہ مشاعروں کا، اور وہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو اس مقصد کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو کرونا تھا اس نے زندگی کے بہت سارے نئے ذائقوں سے بھی آشنا کیا، جس میں آن لائن مشاعرے اور کانفرنسز کا بھی سلسلہ تھا. تو ہمارے پاس ایک نوجوان شاعر ہیں بلال اعظم، جو بڑے کمال کے شاعر بھی ہیں اور وہ بنیادی طور پر ایک نوجوان سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے ہمارے ہاں اس روایت کو شروع کیا. میں یہاں پر اس نوجوان کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جدید علوم سے آشنا ہے اور اس وقت پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کہیں باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں. انہوں نے لمب سے ابھی ایم فل کیا فزکس میں، لیکن اردو زبان و ادب کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے. تو ہم نے یہاں ساہیوال میں آن لائن مشاعروں کی روایت بھی شروع کی، اور تو ایک طرح سے یہ بھی ایک ہو گیا. البتہ یہاں پہ ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. مولوی عبدالحق نے کہیں لکھا ہے کہ جہاں اردو کے براکس نہ ہو وہاں پر مشاعرے اردو زبان و ادب کے فروغ میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور کروانے چاہیے. میرے خیال میں اب ہمارے یہاں مشاعروں کا وہ کردار نہیں رہا، کیونکہ ایک زمانے میں عوام جو تھی ان کے وہ جاتے تھے لوگ اور باقاعدہ تقریبات میں جا کر شعر سننے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور شام تک وہ شعر مشہور ہو جاتا تھا، گلی محلوں میں پہنچ جاتا تھا. لیکن اب ایسا معاملہ نہیں ہے. آج کی دنیا تو موبائل میں سمٹ گئی ہے، اور اس لیے جہاں دوسرے ہمارے ہاں جو مجلسی زندگی کا جہاں نقصان ہوا ہے وہاں مشاعروں کا بھی نقصان ہوا ہے. اور آج یہ معاملہ ہے کہ مشاعروں میں شاید شعراء ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کلام سنا کے رخصت ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اب مشاعرہ شاید وہ ایک ادارے کی حیثیت اس کی نہیں رہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشاعرے ختم کر دینے چاہیے. یقیناً علم و ادب کے تحرک میں مشاعروں کا باقاعدہ ایک کردار تو ہے، لیکن میں ذاتی طور پر مشاعروں سے زیادہ چھوٹی چھوٹی ادبی نشستوں کو پسند کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں ایک اہم سوال کی طرف کہ کیا ساہیوال جی میں جی مجید امجد شناسی کے حوالے سے یہ ساہیوال خاصا پیچھے نہیں ہے؟ کیونکہ اگر مجید امجد کی گزشتہ دنوں جب 7 سالہ تقریبات ہوئیں تو اس میں سوائے آپ کی ایک کتاب کے جو وہ اس تقریب کے بعد آئی، اور کوئی اہم کام ساہیوال سے نظر نہیں آتا. تو کیا یہ اس لحاظ سے ساہیوال بلکہ مختلف اہم ادیبوں نے اس کے اوپر کام کیا مجید امجد شناسی کے سلسلے میں، اور ان کی کتابیں بھی آئیں، لیکن ساہیوال سے کوئی اس قسم کا کام جو ہے سامنے نہیں آیا. اور ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں مجید امجد کی محبت کا، لیکن اس سلسلے میں ہم بہت پیچھے ہیں. جی بالکل، میں آپ کی بات سے بہت زیادہ 100% متفق ہوں. مجید امجد ساہیوال میں جہاں تک میں سمجھاؤں ایک برانڈ ہے، بالکل ایسے ہی برانڈ ہے جیسے ہمارے ہاں چونکہ بات ساہیوال کی ہو رہی ہے، جیسے منٹگمری بسکٹ کی بات ہے، جیسے ہنی کینڈی ہے، جیسے اقبال سویٹ ہاؤس ہے، اسی طرح ہمارے ہاں مجید امجد کو بھی ایک برانڈ سمجھا جاتا ہے. اور مجید امجد سے محبت کا دم بھرنے والے لوگ تو بہت سے ہیں، لیکن سنجیدگی کے ساتھ شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجید امجد کو پڑھا بھی ہو. اگر ہم غور و فکر کریں تو گورنمنٹ کالج ساہیوال جو یہاں کی قدیم تعلیمی درسگاہ ہے
اس کا جو ادبی مجلہ ہے اس نے گاہے بگاہے مجید امجد پر مختلف گوشے شامل کیے، لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جو اس کے ظاہر ہے اس کے اختیارات اور اس کے وسائل بہت محدود ہوتے ہیں. آپ نے میری کتاب کا حوالہ دیا، لیکن یہاں پر میں ڈاکٹر ندیم عباس اشرف صاحب کا حوالہ دینا چاہوں گا. ان کی مجید امجد پہ 2 کتابیں ہیں. ایک تو انہوں نے مجید امجد کے مرتبات تذکرہ جو تھا شعر غزل، اس کو انہوں نے اس کی تدوین نو کا کام کیا. اس کے علاوہ انہوں نے مجید امجد شناسی پر پی ایچ ڈی کی حال ہی میں، اور وہ کتاب بھی ان کی شائع ہوئی ہے. اس کے علاوہ مجید امجد پر گاہے بگاہے لوگوں کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں. لیکن ابھی میری بھی ایک کتاب مجید امجد نئے تعینات کے نام سے منظر عام پہ آ رہی ہے، انشاءاللہ وہ پریس میں جانے والی ہے، 1-2 مہینے میں سامنے آ جائے گی. تو کام تو لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجید امجد کے حوالے سے عمومی جو رویہ ہے وہ ہمارے ہاں انفعالی قسم کا رہا ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجید امجد کو متعارف کروانے میں ساہیوال میں مجید امجد اکیڈمی نے بڑا بنیادی رول ادا کیا. اس میں کنور شفیق احمد، نعیم نقوی اور ایک طویل بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے مجید امجد کے حوالے سے اکیڈمی کو جو قائم کیا اور تقریبات کروائیں اور پروگرام کروائے. لیکن اس میں یہ تھا کہ اس میں بھی پبلشنگ کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو بنیادی تربیت ہے وہ وہیں پہ اسی فورم پہ ہوئی، اور یہ وہ لوگ تھے جن سے ہم نے سیکھا، ہمارے اساتذہ کی طرح ہے. پھر کالج نے بھی رول پلے کیا. لیکن یہ کہ کاش مجید امجد اکیڈمی آج سے 20 سال پہلے پبلشنگ کے حوالے سے کوئی ایسی بنیاد رکھ لیتی کہ جس کی بنیاد پر مجید امجد کے حوالے سے کام ہو جاتا. تقریبات تو ہوتی رہیں، اور مجید امجد اکیڈمی ہی کی یعنی آپ کہہ لیں کہ ایما پر جو ہے وہ محکمہ ڈاک نے مجید امجد پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی شائع کیا. تو اس حوالے سے تو کام ہوتا رہتا ہے. لیکن میرے خیال میں جس طرح علمی ادبی کام ہے، خالص علمی ادبی کام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں اصل میں جو شاید ڈاکٹر ندیم میرے علاوہ شاید کسی نے نہیں کیا. چلیں ڈاکٹر صاحب، یہ اس طرح کی باتیں تو ختم نہیں ہوتی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ادبستان کو ٹائم دیا، اور ہم نے ادب کے ریفرنس سے، ساہیوال کے ریفرنس سے اور نظم و نثر کے ریفرنس سے آپ سے بہت اچھی باتیں سنی. آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا.